औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। हमारी सिलसिला जारी है खिलाफत व मुल्कियत की मौजू पर। बेहमदी ताला हमारी 26 घंटे की गुफ्तगू 26 एपिसोड पर मुश्तमिल आपकी खिदमत में आ चुकी है, और इस गुफ्तगू में हमने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया गुफ्तगू की है अहले तशरीह भाइयों की किताबों से, और हमने बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत को बड़ी वजाहत के साथ बयान किया जिस पर शिया सुन्नी आपस में पिछले 1200 साल से मुख्तलाफ रखते हैं, लड़ते हैं। और पहले तो इल्मी इख्तलाफ की हद तक निज़ाम था, अब ये आखिरी 200 साल से गाली गलोच शब सितम के हवाले से एक यानी सब शितम इस दर्जे का कि अब जो है वो किसी को भी उसको उसके लिहाज नहीं करते। तो इस मामले में जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह 26 घंटे की गुफ्तगू की है, जिस पर हमारी खिलाफत व मुल्कियत की बहस पर कई बेहतरीन और जामिया गुफ्तगू आ चुकी हैं, मुशजरात अहले बैत के ऊपर भी और मुशजरात सहाबा के ऊपर भी, और खिलाफत और इमामत के मौजू पर शिया अकीदा क्या है उसमें हमने वजाहत की है, और शिया तफसीर की रोशनी में हमने कुरान को समझा और हदीस को समझा है। आज जो सबसे अहम मौजू जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं वो मौजू है कि कुरानी की वो आयात जिस तरह हमने पहले पेश की कि वो आयात जिनका मफहूम शिया आज के उलमा कहते हैं इससे इमामत और खिलाफत मुराद है, और सुन्नी हज़रात उससे और चीज मुराद लेते हैं, यानी वो आयात करीमा जिनके मफहूम और तफसीर में इख्तलाफ है अहले सुन्नत और शिया के माबैन। हमने शिया किताबों की तफसीर की रोशनी में पुराने मुतकद्दिमीन, आज के नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ आज की सुन्नी और शिया उलमा और मुसलिम से जान छुड़ाएं, इनसे बचें, अपने अपने अकीदे को बचाएं, वरना आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, आप पता नहीं किधर चले जाएंगे। ये आज के लोग इतने कंफ्यूज करते हैं आपको। पुराने उलमा की तफसीर को आप पढ़ें, तो हमने पुराने उलमा की तफसीर से आपको ये बताया शिया उलमा की मोतबर तफसीर, वो सबसे पहली तफसीर तफसीर फरात से लेकर तफसीर फरात अल-कूफी की तफसीर जो शिया की तारीख में सबसे पहली या गालिबन दूसरी तफसीर होगी, उससे हमने लेके जो है आखिर तक हमने इसको बयान किया, उसकी तफसीर को बड़ी वजाहत के साथ। तो हम इसी तरीके से अब वो हदीसें जिन पर शिया सुन्नी वो दोनों तरह की किताबों में वो हदीसें तो आ गई, अब वो सारे शिया भी मानते सुन्नी भी मानते हैं, मगर उनके मफहूम में इख्तलाफ है। तो आज हम उन किताबों की को देखेंगे, उन हदीसों को देखेंगे, और उन हदीसों के अंदर जो सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं, पहली हदीस जो आज हमारे मौजू होगी, हमारे जिसके ऊपर हम आज गुफ्तगू करेंगे, वो है ऐसी हदीस कि जिसकी मुख्तलिफ तरीक जब देखे जाते हैं तो इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने 40 से ज्यादा हदीसें इस मुख्तलिफ तरीक 40 से ज्यादा तरीक जो है इस हदीस के उन्होंने जमा किए हैं। उसके बाद कई मुहक्किकीन ने इसको जमा किया जिसके 51 तुर्क आज मेरे सामने मौजूद है। यानी कैसी हदीस इस पर शिया सुन्नी उस हदीस को मुतवातिर मानते हैं, मगर उसके मफहूम में शिया कहते हैं इससे मुराद खिलाफत और इमामत है, और सुन्नी कहते हैं नहीं, इसका ये मफहूम नहीं है। तो आज हम इस हदीस की ओर बात करने जा रहे हैं। ये हदीस मशहूर ज़माना हदीस है। जब हमें हदीस को मुख्तसर जो सुन रखा है वो तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मकाम पर मौला अली का हाथ बुलंद किया और कहा मन कुन तो मौला हो फाज अली हो मौला। अब इतनी हदीस हम सुनते हैं। अब जब इसकी आप 51 तरीक पढ़ते हैं तो ये पूरी हदीस का पस मंजर क्या है। यमन के अंदर जब अल्लाह के नबी ने कुछ गज़वात के लिए लोगों को भेजा, सिपह सलार बना करके खालिद बिन वलीद को और मौला अली को, तो कई सहाबा कराम को भेजा यमन की तरफ कुछ गज़वात के लिए। तो जब लोग उधर जंग करने के लिए गए तो उस जंग करने के मामलात में आपस में सहाबा कराम का इख्तिलाफ हो गया मौला अली से। कुछ मामलात में इंतजामी अमूर थे, कुछ ग्रोह बंदी करने के चक्कर में या किसी मामलात में इंतजामी अमूर में खालिद बिन वलीद और दीगर सहाबा कराम, जिसमें एक कसीर तादाद है सहाबा कराम की, जिनको इस बात पे इख्तिलाफ हो गया कि मौला अली की जो कमांडिंग में कुछ इंतजाम थे ये ठीक नहीं थे। तो लिहाजा
اس انتظامی معمولات میں صحابہ کرام کا مولا علی سے اختلاف ہوا. تو انتظامی معمولات میں جو مولا علی سے اختلاف ہوا تو ایک صحابی آ کے کھڑا ہوا، اللہ رسول کے سامنے مولا علی کی شکایت کی. عام سی بات ہے، موسیٰ کو ہارون سے شکایت ہو گئی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو انتظامی معمور میں کئی ایسے واقعات کتابوں کے حدیثوں کتابوں میں ہیں کہ کئی صحابہ کو دوسرے صحابہ سے انتظامی امور میں اختلاف ہو گیا. اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ابو بکر صدیق سے ہو گیا، محمد بن ابو بکر کو اختلاف ہو گیا دیگر صحابہ کرام سے، ابن عمر کو معائشہ سے ہو گیا. کتابیں بڑی بڑی ہیں، یعنی الغرض حدیث کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو کتابیں مل جائیں گی اس طرح کی. تو ایسے کئی انتظامی امور میں یا علمی امور میں اختلاف ہو جاتا ہے تو مولا علی سے بھی ہو گیا. تو صحابہ کرام کے اس غزوات کے اندر جو مولا علی سے اختلاف ہوا، جو حدیث کا پس منظر ہے، شان ورود ہے، اس پس منظر میں سب سے پہلے تو یہ حدیث پیش کر دیتا ہوں. یہ حدیث کہاں پر ہے جس میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا؟ تو اختلاف ہوا یہ ہے، حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں، حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ ہم جب یمن کی غزوات میں گئے، حدیث کا نمبر ہے، یہ ہے امام احمد بن حنبل کی المسند، اس کے اندر حدیث موجود ہے حضرت بریدہ سے، اور حدیث کا نمبر ہے 2145، جلد نمبر 5 ہے. اور اس کے علاوہ اس حدیث کو فضائل صحابہ میں بھی امام احمد بن حنبل لے کے آئے ہیں. اس کے بعد امام نسائی سنن الکبریٰ کے اندر لے کے آئے ہیں، اور امام نسائی دوسری اپنے کتاب خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اندر بھی لے کے آئے ہیں. اسی حدیث کو امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی روایت کیا 4557 نمبر میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت 12181 نمبر میں ہے. اور اسی روایت کو العاد المسانی کے اندر علامہ ابن ابی عاصم نے روایت کیا، علامہ شاشی نے المسند کے اندر، المسند شاشی کے اندر موجود ہے، اس کا نمبر ہے 127، اور المعجم الاوسط الطبرانی کے اندر موجود ہے. اور دیگر کتابوں میں امام ابو نعیم نے، امام ابن عساکر نے مستقل اس روایت جو ہے محب تبریک نے ریاض النظرہ کے اندر، اور ابن کثیر نے البدایہ کے اندر، اور دیگر کتابوں کے اندر علامہ ہندی نے العمال کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا. ایک وسیع پیمانے پر یہ روایت موجود ہے کہ جس میں یہ ہے کہ شکایت کی مولا علی کی صحابہ کرام نے، حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں. تو جب شکایت کی تو یمن کی غزوات کی شرکت کے بعد تو مولا علی کا جب یہ ذکر کیا تو بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ فرائیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، کہ متغیر ہو گیا اللہ کے رسول کا چہرہ. اور پھر کیا ہوا؟ پھر جناب کہا اللہ کے نبی نے یا بریدہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم قلت بلا، حضور نے کہا کہ اے ابو بریدہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ بڑھ کے تمہیں عزیز نہیں ہوں؟ کہا کہ بالکل آپ ہماری مومنین کی جانوں کے قریب ہیں. تو کہا قلت بلا، بے شک یا رسول اللہ. حضور نے یا رسول اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ. اب یہ روایت کا حقیقی پس منظر ہے کہ کس مقام پر، اور یہ مقام کون سا تھا؟ یہ پڑاؤ ہوا. اب اگلی روایت کے اندر ہے غدیر خم کے مقام پر یہ پڑاؤ ہوا، اور اس کے اندر یہ شکایت کی گئی تو یہ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا. اب یہ ایک کامن طریقہ ہے، جہاں جہاں صحابہ کرام کھڑے ہوئے، کہیں مولا علی نے کہا کہ بتاؤ تم میں کون گواہ ہے جس نے کہا سنا ہو کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو ولی مولا ہو. پھر وہ لوگ سنتے گئے صرف یہ لفظ اور اس روایتوں اس لفظوں کو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، ان لفظوں کو اتنا روایت کیا گیا کہ یہ تواتر کی حد تک پہنچ گئے. حقیقت میں یہ سب سے پہلی مرتبہ یمن کی غزوات میں مولا علی کی شکایت کی گئی. تو اس دوران اللہ کے نبی نے یہ کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. اب یہ ہے بیسک حدیث کا وہ پس منظر. اب حدیث یہ طویل آئی ہے، میں چند ایک وجہات یہاں کوٹ کروں گا جس میں آپ کو لفظوں کا معلومات ہوگی کہ لفظ کیا کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حدیث جب مختلف کتابوں میں آئی تو اس کے الفاظ، اب یہ من کنت مولا ہو والی مولا ہو کی لفظ مختلف متون کے ساتھ مختلف مقامات کی یہ روایات ہیں. اس کے کئی راوی ہیں، میں چند ایک روایات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. کئی تو مقام ایسے ہیں جو 25-20 آیات 20 کے قریب ایسی یہ
حدیثیں ہیں جن کا میں ایک کا متن پڑھ دیتا ہوں کہ جو ہے مولا علی نے خود سوال کیا لوگوں سے، ٹھیک ہے، تو ان سوال کے جواب میں مولا علی کے سوال کے جواب میں لوگوں نے کہا، جیسا کہ ریاح بن حرث سے روایت ہے مسند احمد کے اندر اور مسند ابن شیبہ کے اندر اور ابن اسحاق نے روایت کیا کہ مولا علی نے کھڑے ہوئے اور کہا کہ بتاؤ کس کو یاد ہے غدیر خم پر اللہ کے نبی نے میرے بارے میں کیا کہا تھا؟ تو کچھ ایک روایت میں 6 لوگ کھڑے ہوئے، ایک روایت میں 12 لوگ بدری کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا من کن تو مولا ہو ولی مولا۔ کچھ روایات تو اس موضوع کی ہیں۔ اب ابو سریہ اور زید بن ارکم کی جو روایت ہے اس میں لفظ ہے من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اس کے بعد عمران بن حسین کی روایت ہے، جو زید بن ارکم کی روایت ہے یہ ہے، اس روایت کی یہ روایت تقریباً 50 کتابوں میں ہے، میں صرف ایک حوالہ دوں گا۔ زید بن ارکم کی روایت ہے جامع ترمذی کے اندر ابواب المناقب 3713 میں۔ تو فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، اور یہ جو حدیث ہے جامع ترمذی میں بھی ہے، طبرانی کے اندر بھی ہے، تہذیب الاسماء لغات نبی نے بھی روایت کیا، ابن اسیر نے روایت کیا اس کو غابہ میں، اور ابن حجر اسقلانی نے بھی التعجیل کے اندر بھی اس کو روایت کیا، اور دیگر امام احمد بن حنبل نے دونوں کتابوں کے اندر اور کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ من کن تو مولا۔ اور پھر یہ عام نہیں، اس کے راویوں کو حسن صحیح قرار دیا امام ترمذی نے۔ اور عبداللہ بن عباس سے جو روایت ہے یہ حدیث، یہ ہے حاکم نے امام مسند حاکم کے اندر بھی اور طبرانی کے اندر بھی، خطیب البغدادی نے اس کو روایت کیا، ابن اسحاق نے اس کو روایت کیا تمام تاریخ دمشق میں، ابواب المناقب میں، اور تاریخ ابن کثیر کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر بھی روایت ہے، اور مجموع الزوائد باب المناقب کے اندر بھی علامہ حیثمی روایت کرتے ہیں، اس کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس، جس میں یہ روایت ہے من کن تو مولا ہوا ہے۔ پھر اس روایت کو جابر ابن عبداللہ بھی روایت کرتے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں، یہ روایت کرتے ہیں ابن السنہ کے اندر امام ابن ابی عاصم نے، ابن ابی شیبہ نے المصنف کے اندر ابواب المناقب میں، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ میں موٹی موٹی کتابوں کے نام لوں گا تاکہ کسی کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ اور پھر اسی روایت کے راوی ہیں ابو ایوب انصاری، وہ روایت کرتے ہیں کتاب السنہ ابن ابی عاصم میں، المعجم الکبیر طبرانی میں، اور المعجم الاوسط طبرانی کے اندر بھی۔ ابواب المناقب میں چیپٹر کھولیں گے تو یہ حدیث موجود ہے۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کو روایت کرتی ہیں، امام نسائی خصائص امیر المومنین میں لے کے آئے، اور السنہ کے اندر موجود ہے، اور حدیث المختارہ میں موجود ہے، اور ابن اسحاق تمیز تاریخ دمشق کے اندر بھی لے کے آئے ہیں۔ پھر اسے حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں جو اگلے صحابی ہیں، وہ عبد الرزاق کی المصنف کے اندر، الطبرانی المعجم الصغیر کے اندر، اور تاریخ دمشق کے اندر ابن اسحاق نے اس کو ایک نہیں ابن بریدہ سے کئی روایات کو مختلف الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت ابن بریدہ یعنی حضرت بریدہ کی جو بیٹی ہیں اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی انہی کتابوں میں ابن کثیر نے اور کنز العمال میں تاریخ دمشق میں ہے۔ اور حبشہ بن جنادہ اس کے راوی ہیں، ایک وہ بھی جو ہے کنز العمال میں اور السنہ ابن ابی عاصم میں۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث کی مالک ابن حویرث ہے اس کے راوی، وہ المعجم الکبیر طبرانی میں اور تاریخ دمشق میں اور مجموع الزوائد میں۔ پھر اسی کے روایت کرنے والے امام طبرانی المعجم الکبیر میں ہیں، حذیفہ بن اسید الغفاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو یعنی میں اگر پڑھتا جاؤں تو اس کے کئی راوی ہیں، ابن اسحاق نے اس کو، ابن سیر نے عبداللہ ابن یامیر کے حوالے سے، اور انس بن مالک نے اس کو روایت کیا، حسن ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور اس کے علاوہ ابو بریدہ نے روایت کیا، اور دیگر کئی اس کے راوی، یعنی ہزاروں اس کی تعداد میں اس کی سند اور روایات ہم جمع کر سکتے ہیں، اگر اتنی یعنی وسیع یہ حدیث موجود ہے۔ اب جو مسئلہ ہے شیعہ سنی کا، حدیث تو سب مانتے ہیں، اب حدیث سے مولا سے مراد کیا ہے؟ جو اب مولا کا معنی شیعہ اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں، سنی اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں۔ ہم نہ شیعہ کی سائڈ لیں گے نہ سنیوں کی۔ سب سے پہلے تو میں نے بیان کر دیا کہ عمران بن حسین جو ہے، جب وہ روایت کرتے ہیں، ان کی روایت کے لفظ ہے ان علی منا وانا منہ وہو ولی کل مومن من بعدی۔ اب یہ لفظ ہیں عمران بن حسین کی
کہ علی مجھ سے اور میں علی سے، اور کہا کہ وہ ولی ہے، علی جو ہے وہ ولی ہے کل مومنین، تمام مومنوں کا میرے بعد۔ اب ولی سے مراد کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں جی خلیفہ مراد ہے، یعنی امام مراد ہے۔ ہم آگے چل کے تفصیلی بحث، کوئی لڑائی جھگڑے والی نہیں، ہم کریں گے۔ سعد بن ابی وقاص جب روایت کرتے ہیں اس روایت کو، وہ کہتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اور اسی کو ابن جو ہے بریدہ نے اور ابن باسرہ نے مختلف لفظوں کے ساتھ بیان کیا، تو اس میں مولا ہو فعلی مولا کا معنی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب برا ابن عازب جب روایت کرتے ہیں اس میں لفظ یہ فہاز ولی من آنا و مولا ہو اللہم بال من بالا ہو و اللہ من عاد من آدا ہو، کہ یہ جو علی ہے یہ ولی ہے اور میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور اے اللہ تو اس کا ولی بن جس کا علی جو علی کو ولی مانے، اور اے اللہ تو اس کا دشمن بن جو علی کو دشمن مانے۔ اب اس کے لفظ اور آ گئے۔ اب اگلی روایت ہے برا بن عازب کی کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو اللہم بال من والا ہو اللہم عاد من وادا ہو قال عمر ہو۔ اب یہ جب حدیث بیان کی الگ نبی نے کہ اے اللہ تو علی کو جو دوست ولی مانے تو اس کو ولی مان، اور جو علی کو دشمن مانے تو اس سے دشمنی رکھ۔ پھر عمر فاروق کھڑے ہوئے اسبقت ام سیدہ مولا یا مولا کل مومنین و مومنات، کہ اے علی تجھے مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے اور تمام مومنین اور مومنات عورتوں کا مولا ہے۔ یہ عمر کا قول، یہ روایت موجود ہے۔ اور بریدہ کہتے ہیں کہ من کن تو مولا ہو ولی، اور جو میں نے پہلے بتا دیا۔ اب ایک اور روایت جو بڑی مزے کی ہے، جو ہم انگوٹھی والا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ مولا علی نے انگوٹھی نماز کی حالت میں اتار کے دی اور قرآن نازل ہوا۔ یہ جو ہے اصل یہ کیا، یہ میں پیش کرتا ہوں کیونکہ سارے ہمارا فوکس ہے پہلے روایات پر کہ روایات کے متون کیا ہیں، من کن تو مولا والی روایات کی، پھر ہم اس کی مفہوم کے اوپر آتے ہیں۔ پہلے ہم متون پیش کریں۔ یہ ہے میرے سامنے حدیث جس کو ہم سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو حضرت عمار بن یاسر روایت کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے مولا علی نماز کی حالت میں تھے، ایک سائل نے علی کے پاس آ کے صدا دی، اور مولا علی جب رکوع کی حالت میں گئے تو سائل آگے بڑھا اور مولا علی نے انگوٹھی اتار کے دے دی۔ اب جب انگوٹھی اتار کے دے دی تو مولا علی حضور کے پاس آئے اور یہ خبر اللہ کے نبی تک پہنچی، اور اللہ کے نبی تک جب پہنچی تو جب اللہ کے نبی تک یہ خبر پہنچی کہ مولا علی نے سائل کو انگوٹھی اتار کے دی ہے نماز کی حالت میں، اب جب یہ خبر پہنچی اللہ کے نبی تک تو اس وقت اللہ کے نبی کے سامنے یہ آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اس موقع پر جب مولا علی نے انگوٹھی اتار کے دی۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو مولا علی کے سامنے اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت کی، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا فقراها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال، اس آیت کے پار کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم بال من والاہ وعاد من آداہ، کہ اے اللہ جو علی سے دوستی جو علی کو مولا مانے تو اس کا ولی بن، اور جو علی کو ولی نہ مانے دشمن مانے تو بھی اس کا دشمن بن۔ اللہ کے نبی کی یہ الفاظ اس موقع پر جو حدیث ہم ادھوری علماء پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں، یہ انگوٹھی والا واقعہ الگ سنا رہے ہوتے ہیں اور حدیث الگ سنا رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ غدیر خم پہ، صرف غدیر خم کے اوپر تو یہ قول ہے واقعی ہی نہیں ہے، اس سے پہلے سب سے پہلے یمن کے موقع پر واقعہ ہے، پھر غدیر خم کے اوپر جب یہ حضور نے لمبا خطبہ تھا فرمایا اس کے دوران بھی اللہ کے نبی نے یہ کہا۔ تو کئی مقامات پر اللہ کے نبی نے یہ کہا من کنت مولا ولی مولا۔ اچھا، اب جو ہے اس روایت کو امام طبرانی المعجم الاوسط میں، اب یہ عمار بن یاسر جو روایت ہے اس کی لفظ اور ہے، اور یہ روایت کہاں ہے؟ المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر، اوسط کے اندر، اور احمد بن حنبل المسند میں 2 مقامات پر، حاکم نے المستدرک الصحیحین کے اندر، اور طبرانی الکبیر کے اندر 2 3 4 مقامات پر، اور صغیر کے اندر بھی، اور علامہ حیثمی نے مجموعۃ الزوائد کے اندر بھی، اور مبارد الزمان علامہ حیثمی کی دوسری کتاب ہے
اس کے اندر بھی، اور خطیب البغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر بھی اور دیگر مقامات پہ یہی روایت موجود ہے کہ مولا علی نے انگوٹھی اتار کے دی، اور اس انگوٹھی کو اتارنے کے معاملے میں پھر آیت نازل ہوئی، اور اس میں اللہ کے نبی نے آخر میں یہ کہا کہ اے علی، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اور جو علی کو مولا نہ مانے اللہ تو اس کو مولا نہ رکھ، اس کا تو مولا نہ بن۔ یہ ہے واقعہ۔ اب ابو طفیل روایت کرتے ہیں زید بن ارقم سے، ٹھیک ہے، اور ابو طفیل کی جو روایت ہے یہ ہے اس کتاب میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک دو ریفرنس کافی ہیں، ورنہ یہ اتنی حدیث میں بتایا کہ متواتر حدیث ہے۔ طبرانی کی الاوسط کے اندر، مجموعۃ الزوائد کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر ابن اساکر نے، اور ریاض الندرہ کے اندر محب تبرینی اور کنز الاموال میں یہ روایت موجود ہے۔ شوکانی بھی لے کے آئے ہیں اس کو، کہ ابو طفیل زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر مولا علی پوچھا کہ کس نے رسول اللہ سے سنا تھا من کن تو مولا ہو فعلی و مولا ہو، تو پھر کیا ہوا کہ لوگ جو ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ جی ہم نے سنا ہو، کتنے لوگ کھڑے ہوئے، فقام اسنا عشر رجلا، 12 لوگ کھڑے ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ سارے بدری تھے، ٹھیک ہے۔ تو عبد الرحمن بن لیلہ کی روایت میں ہے کہ وہ 12 لوگ بدری تھے، ٹھیک ہے، اور ابو طفیل ایک روایت میں کہتے ہیں کہ 30 لوگ ایک مقام پہ مولا علی نے کہا کہ کون کون جانتا ہے اس روایت کو، تو 30 لوگ کھڑے ہو گئے، مطلب اس کے جمہور روایت کے سننے والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، امام ابو نعیم نے روایت کیا کہ 30 لوگوں نے گواہی دی مولا علی کے سامنے کہ ہم نے سنا ہے حضور سے من کن تو مولا ولی مولا۔ جو روایت ہے اس کو روایت کیا ہے، میں ختم کر رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، یہ من کن تو مولا والی روایت حضرت عمر بھی روایت کرتے، تو حضرت عمر بھی مولا علی کی شان کی روایت بیان کرتے ہیں۔ اگر مولا علی کی شان کی کہتے ہیں جی صحابہ کرام نہیں مانتے تھے، تو عمر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ روایت ہے، اور محب تبریز کو روایت کیا تبری نے ریاض الندرہ میں، اور دیگر کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر جو ہے ان کے پاس 2 بدو جھگڑتے ہوئے آئے، جھگڑتے ہوئے آئے، تو آپ نے فرمایا، علی نے فرمایا کہ اے ابو الحسن ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں، تو بس آپ نے فیصلہ فرما دیا، اور عمر فاروق کے پاس آئے، عمر فاروق نے کہا کہ اے ابو الحسن، اے مولا علی، آپ ان دونوں کا فیصلہ فرمائیں، تو مولا علی نے فیصلہ فرما دیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرنے میں رہ گئے، یعنی عمر فاروق موجود ہے خود خلیفہ، اور اب مولا علی باقی رہے ہمارے فیصلہ کرنے کے لیے، جو خلیفہ خود ہے اس نے فیصلہ کیوں نہیں کیا، فیصلہ قاضی القضاء نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ اعتراض کیا، جب یہ بات کہی تو عمر فاروق جلال میں آ گئے، اور کیا کیا، اس کا فاخذ بطلبیہ، اس کے گریبان کو پکڑ لیا۔ جب گریبان کو پکڑا تو جو ہی گریبان کو عمر فاروق نے پکڑا اور جھجوڑا، اور یہاں تک کہ عمر فاروق اس کی گردن اتارتے اور کہا اے شخص وہی کا تو ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، کیا تو جانتا ہے یہ کون ہے، یہ کون شخص ہے؟ مولا علی، یہ میرے بھی مولا ہیں، عمر فاروق کہتے ہیں یہ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں، اور جو ان کو مولا نہ مانے ہوا فلیس مومنون، فلیس بمومنون، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ یہ عمر فاروق کا فتویٰ ہے کہ جو بھی مولا علی کو مولا نہ مانے وہ کون ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اب یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ مولا علی مولا ہیں۔ اب مولا سے مراد کیا ہے، جو اصل مسئلہ ہے؟ جی، مولا علی سے جو مولا کا لفظ ہے اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ اب مولا کا لفظ بڑا وسیع ہے، تو حضرت عمر بھی مولا علی کی شان کی روایت بیان کرتے ہیں۔ اگر مولا علی کی شان کی کہتے ہیں جی صحابہ کرام نہیں مانتے تھے، تو عمر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ روایت ہے، اور محب تبریز کو روایت کیا تبری نے ریاض الندرہ میں، اور دیگر کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر جو ہے ان کے پاس 2 بدو جھگڑتے ہوئے آئے، جھگڑتے ہوئے آئے، تو آپ نے فرمایا، علی نے فرمایا کہ اے ابو الحسن ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں، تو بس آپ نے فیصلہ فرما دیا، اور عمر فاروق کے پاس آئے، عمر فاروق نے کہا کہ اے ابو الحسن، اے مولا علی، آپ ان دونوں کا فیصلہ فرمائیں، تو مولا علی نے فیصلہ فرما دیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرنے میں رہ گئے، یعنی عمر فاروق موجود ہے خود خلیفہ، اور اب مولا علی باقی رہے ہمارے فیصلہ کرنے کے لیے، جو خلیفہ خود ہے اس نے فیصلہ کیوں نہیں کیا،
فیصلہ قاضی القضاء نہیں کرنا چاہیے؟ اب یہ اعتراض کیا. جب یہ بات کہی تو عمر فاروق جلال میں آ گئے اور کیا کیا؟ اس کا فاخذ بطلبیہ، اس کا گریبان کو پکڑ لیا. جب گریبان کو پکڑا تو جو ہی گریبان کو عمر فاروق نے پکڑا اور جھنجھوڑا، اور یہاں تک کہ عمر فاروق اس کی گردن اتارتے اور کہا اے شخص وہی کا تو ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے. کیا تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ کون شخص ہے؟ مولا علی یہ میرے بھی مولا ہیں. عمر فاروق کہتے ہیں یہ میرے بھی مولا ہیں اور ہر مومن کے مولا ہیں، اور جو ان کو مولا نہ مانے ہوا فلیس مومنون، فلیس بمومنون، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. یہ عمر فاروق کا فتویٰ ہے کہ جو بھی مولا علی کو مولا نہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مومن ہی نہیں ہے. اب یہاں تک بات کلیئر ہو گئی کہ مولا علی مولا ہیں. اب مولا سے مراد کیا ہے جو اصل مسئلہ ہے؟ جی مولا علی سے جو مولا کا لفظ ہے اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ اب مولا کا لفظ بڑا وسیع ہے. اب مولا کا لفظ اتنا وسیع لفظ ہے کہ جب میں لغت کی کتابوں کی طرف گیا تو مجھے صرف 2 دن لگ گئے اس مولا کے معنی کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے اسرار البلاغہ علامہ جرجانی کی. وہ یہ لفظ لکھتی ہیں کہ یہ مولا کے لفظ کے اتنے کثیر المعنی یہ لفظ ہے کہ اس کا لفظ کا احاطہ اور تعین کرنا، علامہ جرجانی کی یہ تفسیر میں موجود ہے اسرار البلاغہ. تو وہ کہتے ہیں اس لفظ کے مولا کے معنی کو اس کا سیاق اور سباق دیکھ کر کے متعین کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ایسا لفظ ہے کہ کئی مقامات پر یہ کئی معنوں میں بیان ہوتا ہے. میں چند ایک جو لغت کی کتابیں ہیں ان سے میں نے مولا کے معنی کو جب اخذ کیا اور قرآن کریم میں جو مولا کا معنی استعمال ہوا، ہم اس کی طرف میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا، صرف ٹچ کروں گا جو میرے پاس یہ تحقیق میں نے کی ہے اس کے اوپر ہے. مولا کا جو معنی ہے کہ میں حدیث میں جو میں نے پیش کی ہے کہ میں اس کا مولا ہوں اور جس کا علی مولا ہے، میں جس کا نبی مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب مولا کا معنی ولی کا معنی یہ کثیر المعنی لفظ ہے. مولا بے شمار یعنی محبت کرنے والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کئی میں تاج العروس جو کتاب ہے اس کے بارے میں اسی کا میں حوالے کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں. یہ باتیں یہ محب کے معنی میں بھی آتا ہے، محبوب کے معنی میں بھی آتا ہے، دوست کے معنی میں بھی آتا ہے، مددگار کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ مولا سلطان اور مالک کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ عبد اور غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ قریب اور جو ہے قریب تر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ مہمان کے لیے بھی مولا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. رشتہ داروں کی جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مولا کا لفظ، اور حدیثوں میں استعمال ہوا بھی ہے. اگر ہم اس موضوع کو لے کے چلیں اور روایات میں حدیث میں مولا کے لفظ کن کن معنی میں آئے اور مقامات، تو وہ تفصیل بڑی لمبی ہو جائے گی. اور ایسی حدیثیں ہیں جہاں پر مولا کا معنی ہم خاص کریں گے، عام کریں گے تو اور کوئی معنی وہاں فٹ ہی نہیں ہو سکتا. میں آگے کچھ چند نمونے پیش کروں گا قرآن سے بھی. تو مولا جو ہے بھانجے کو بھی کہتے ہیں، مولا سسرالی رشتہ داروں کو بھی کہتے ہیں. تو مولا کا جو معنی ہے وہ کثیر المعنی ہے. خلیفہ کو بھی کہتی ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، تو یار دوست کو بھی کہتی ہیں. اب اگر حدیث جو ہم نے پڑھی ہے ایمان کن تو مولا والی، میں اس کا مفہوم بالکل 2 لفظوں میں بیان کرنے لگا ہوں. من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. اب حدیث کے لفظ کیا ہے؟ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. برا بن عازب کی جو روایت ہے، جو تفصیل والی جس روایت کو غدیر خم کے مقام پر ہم پیش کرتے ہیں، اس کے اندر جو روایت ہے اس کے لفظ یہ ہیں من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو اللہ والمن بالا ہو. اب حضور نے اپنی اس حدیث کے اندر ہی جو اس مولا کا معنی کیا لینا ہے یہ متعین کر دیا. حضور نے جھگڑا چھوڑا ہی نہیں ہے. آپ توجہ کریں، اے میرے
صحابہ من کو تو مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہاں تک تو ہم پڑھتے ہیں۔ اگلی لفظ سنیں، اللہ مبال من والا ہو، اے میرے اللہ جو علی کو مولا مانے تو اس کا مولا بن۔ اب مولا کا معنی میں ابھی کر نہیں رہا، مولا کا معنی آپ نے کرنا ہے۔ اور اگلی لفظ یہ ہے اللہ عاد من آدھا ہو، کہ اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی کو دشمن مانے۔ اب دشمنی کا اپوزٹ کیا ہے؟ وہی مولا کا ہم مانا لیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ اس کا مولا امام اور خلیفہ ہے، جو شیعہ بھائی لیتے ہیں، تو ہم حدیث کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ من کن تو مولا ہو، جس کا میں خلیفہ ہوں، میں امام ہوں، فہاز علی و مولا ہو، علی اس کا امام اور خلیفہ ہے۔ یہاں تک تو بات صحیح آتی ہے۔ اب حدیث کا اگلا معنی بھی پڑھے نا بھائی، حدیث کا اگلا لفظ یہ ہے اللہ مولا من والا ہو، کہ اے اللہ جس کا میں امام اور خلیفہ ہوں تو بھی اس کا امام اور خلیفہ بن۔ کیا یہ حدیث کے معنی ٹھیک آئیں گے؟ اور اے اللہ علم و آدمن آدھا ہو، کہ اے اللہ جس کا تو دشمن یہ جو علی کو دشمن مانے تو بھی اس کا دشمن مانے۔ تو دشمنی کے مقابلے میں خلیفہ اور امام کا تو لفظ آتے ہی نہیں ہے۔ تو اس کا معنی اگر یہ کریں کہ اے اللہ جس کا میں دوست ہوں محبوب، کہ اے اللہ جس کا میں مولا ہوں، یعنی میں مددگار اور دوست ہوں، اے اللہ جس کا میں ولی اور مددگار اور دوست ہوں، اے اللہ علی اس کا بھی مددگار اور دوست ہے، اور جو علی کو مددگار اور دوست مانے اے اللہ تو بھی اس کو مددگار اس کا بن، اور جو علی کو کا دشمن ہو تو اس کا سے دشمنی رکھ۔ یعنی اللہ کے نبی نے آگے آد من آدھا کا لفظ بول کے نا اللہ کے نبی نے حدیث کا مفہوم مقید کر دیا۔ اگر اللہ کے نبی یہ نہ فرماتے کہ اللہ عاد من آدھا ہو، یہ لفظ نہ کہتے، تو پھر ہم مولا کے معنی کوئی اور کر لیتے۔ لیکن اللہ کے نبی نے دشمنی کا لفظ لا کے کہ اے اللہ تو اس کا دشمن بن جو علی کو دشمن رکھے، تو اللہ کے نبی نے پہلے جو اللہ نے نبی نے کہا کہ اللہ جو ہے والمن والا کا جو معنی ہے وہ اللہ کے نبی نے آد کا لفظ بول کے بیان کر دیا کہ جو علی کو دوست رکھے میرے اللہ تو اس کا دوست بن، اور جو آد اللہ کے اے میرے اللہ جو علی کو دشمن رکھے تو اس کا دشمن بن۔ تو یہ دشمن کا لفظ بول کے اللہ کے نبی نے اس حدیث کا مفہوم ہی سامنے واضح کر دیا۔ اب کوئی مائی کا لال چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو، ہماری تو لڑائی کسی سے نہیں ہے، میرے سامنے بیٹھ کے مجھے اس حدیث کا مفہوم اس کے علاوہ بیان کر کے دکھائے، نہیں دکھا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود متعین کیا اس کا مفہوم کہ اس کا دشمنی کے مقابلے میں دوست اور محبوب کے معنی میں یہ لفظ مولا اور والمن والا کا لفظ آیا ہے، امام اور خلیفہ کے معنی میں نہیں آیا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ اس حدیث کا کوئی مفہوم اور لیں تو میرے اللہ تو اس کا دوست بن، تو اس کا خلیفہ بن جو مجھے خلیفہ مانے۔ اب تو یہ حدیث کا مفہوم ہی نہیں بنتا کہ اللہ وبال من والا ہو، اے اللہ تو اس کو مولا رکھ جو علی کو مولا رکھے، اے اللہ تو اس کو خلیفہ رکھ جو علی کو خلیفہ رکھے۔ تو جو علی کو خلیفہ مانتا ہے وہ سارے خلیفہ ہو جائیں پھر اللہ کے نبی کی دعا کے مطابق۔ آج تک جو علی کو خلیفہ مانتے ہیں پھر یہ سارے خلیفہ ہیں زمین میں، سارے امام ہیں۔ تو یہ تو شیعہ کے عقیدے کے خلاف چلا گیا۔ شیعہ تو کہتے ہیں امام اور حجت ایک ہوتا ہے ایک وقت میں۔ اصول کافی کی شروع کی روایات میں پہلے لیکچرز میں بڑی وضاحت کے ساتھ درس اصول کافی دے چکا ہوں۔ تو شیعہ کے عقیدے کے مطابق تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہوتی کہ اے اللہ جو علی کو خلیفہ مانتا ہے سب کو خلیفہ بناتا جا، سارے صحابہ خلیفہ جو علی کو مانتے ہیں جنہوں نے بیعت کی سارے خلیفہ بن گئے۔ تو یہ تو حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ اور اللہ تو اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، تو یہ تو مفہوم ہی غلط ہو گیا حدیث کا۔ تو لہٰذا حدیث کا مفہوم اس کا معنی دوست محبوب ہے، مددگار لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معنی اس حدیث کو ورسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آدمن آدھا کا لفظ جو ہے وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، علماء سمجھتے ہیں۔ اب اگر کوئی ضد کرے تو میں نے اب اتنے جب مولا کے معنی ہے تو اب کسی پر وہی نازل ہوئی کسی شیعہ بھائی پر کہ ہم اس مولا کا معنی خلیفہ اور امام لیں گے، کسی پر وہی آ گئی بھائی کوئی ثبوت دیں۔ حدیث سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے، حدیث تو دوست کے معنی پر دلالت کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس مولا کا معنی کیا متعین کرنا ہے۔ مولا کے تو ہزاروں معنی ہیں، اب کیا متعین کریں گے ہم؟ اب اس پر ثبوت اور کوئی دلیل قطعی ہونی چاہیے نا کہ اس مولا کا معنی خلیفہ اور امام مقرر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ وہ ثبوت کیا ہے؟
اگر ثبوت نہیں ہے، حدیث تو جو بیان کر رہی ہے میں نے پیش کر دی آپ کے سامنے. حدیث کے مفہوم کے مطابق تو مولا کا معنی دوست ہے، محبوب ہے. اور پھر قرآن میں جب یہ مولا کا معنی آیا، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے میں مولا کا، ولی کا معنی تو کثیر مقام پہ آیا، اور بڑے دعوے اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں، قرآن میں ولی کم سے کم 50 مقام پہ آیا، اور کسی ایک مقام پر بھی مراد خلیفہ اور امام نہیں ہے. اور مولا کا معنی، جو مولا کا لفظ ہے، قرآن میں 4 مقام پہ آیا، اور ایک مقام پر بھی دور دراز سے مولا کا معنی خلیفہ اور امام نہیں ہے. تو قرآن میں بھائی کوئی ثبوت دے کہ مولا کا معنی پر جو آپ نے متعین کیا ہے میرے بھائی شیعہ بھائیوں نے، اس پہ کوئی دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس. اب جو ہے قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن میں، اور اگر ایک اور میرا سوال بھی یہاں پر میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر خلیفہ من کن تو مولا سے مراد خلیفہ بنانا ہوتا تو اللہ کے نبی نے یہ گھما پھرا کی بات کیوں کی کہ من کن تو مولا ولی و مولا؟ سیدھا بیان کرتے کہ اے لوگوں سن لو، یہ ہے میرا ولی، اور یہ امام اور خلیفہ ہے، میرے بعد خلافت اس کے اوپر ہوگی، سب لوگوں نے میرے بعد اس کی بیعت کرنی ہے. پر اللہ کے نبی کو جب اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بعد خلیفہ مقرر کر، تو اللہ اپنے نبی کو جب پیغام دے رہا ہے تو نبی پر واجب اور فرض ہے کہ کھل کر کے اپنے خلیفے کا اعلان کرے، اپنے امام کا. میں پچھلی ایپیسوڈ میں بیان کر چکا ہوں مولا علی کا عقیدہ کیا تھا. مولا علی نے جو بلاغت سے پیش کر چکا، میں کتابوں سے پیش کر چکا کہ مولا علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کوئی اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا، مگر اگر کوئی بازد ہے تو اللہ کے نبی نے غدیر خم کے مقام پر یہ گول مول بات کیوں کی ہے؟ صاف کرتے کہ آج کے بعد میرے بعد جو میرا امام اور خلیفہ ہے مولا علی ہے، یہ میں ہاتھ بلند کر کے بیان کر رہا ہوں. فَأَخِذَ بِيَدِّ عَلِيًّا، کہ علی کا ہاتھ بلند کیا اور کہتے کہ میرے بعد امام اور خلیفہ علی ہوگا. ایسے کوئی لفظ کھل کر کے بیان کرنے میں اللہ کے نبی کو کس چیز نے روکا تھا؟ جو حکم اللہ ہوتا ہے، حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، اس میں تو نبی چھوٹی سی کوتاہی کر دے تو اللہ اس پہ عطاب فرماتا ہے، غصہ فرماتا ہے. سورہ یونس کے اندر آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کہا اے یونس عذاب آنے والا ہے، میرے اگلے حکم کا انتظار کرو، تمہاری قوم برباد ہو جائے گی. تو یونس علیہ السلام نے اگلے حکم کے آسمان پر جب جو ہے گہرے بادل چھائے تو یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ عذاب آنے والا ہے، مجھے نکل جانا چاہیے. تو اللہ کا اگلا حکم آنے سے پہلے یونس علیہ السلام نکل گئے، تو اللہ نے سزا کے طور پر یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا، اور پھر قرآن میں فرمایا کہ ہم یونس کو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جاتے، یوم یبعثون، کہ ہم بروز قیامت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالتے. بس ہم نے صرف یونس کو معاف اس لیے کر دیا کہ یونس نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو جب نبی چھوٹی سی غلطی کرے، لفظش کرے غیر ارادی طور پر، اپنے احتیاطی طور پر نبی غلطی کرے احتیاطی، تب بھی اللہ اس پہ گرفت فرماتا ہے. تو نبی کو یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ کا ایک حکم ہے اپنے بعد خلیفہ بنانے کا اور نبی خلیفہ نہ بنائے؟ تو نبی صاف لفظوں میں کہے من کن تو مولا کہنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ یہ کہنے کے بعد، مناقب بیان کرنے کے بعد صاف بولے کہ میرے بعد امام اور خلیفہ میرا ولی علی ہوگا. کہیں نہیں فرمایا. اب قرآن کی طرف آتے ہیں. قرآن میں 4 مقامات پر، سب سے پہلے سورہ انفال اور آیت نمبر 40 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. یہ مولا کا لفظ استعمال ہوا. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سب سے اچھا، اور جب انہوں نے روح گردانگی کی، انہیں سرکشی کی، تو جان لو اللہ سب سے بڑا مولا ہے. وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور سب سے بہتر مولا اور مددگار ہے. نصیر کا معنی مددگار. اب مولا کا معنی کیا ہے؟ قرآن کی جتنی بھی تفسیریں اٹھا کے دیکھیں، ترجمے اٹھا کے دیکھیں، اس کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ وَنِعْمَ الْمَوْلَى، وہ سب سے اچھا حمایتی ہے، وَنِعْمَ النصیر، اور مددگار ہے. تو یہاں حمایتی کے معنی میں، حمایتی کے معنی میں آیا کہ اللہ ان کا حمایتی مددگار ہے. جہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ اور امام آپ نہیں کر سکتے. خلیفہ اور امام کا معنی یہاں پر کہ نہ کوئی سائڈ کر ہی نہیں سکتا. تو مولا کا معنی کیا آیا؟ حمایتی. دوسرے مقام پر سورہ حج کی آیت نمبر 13 ہے. ایک جو برا ساتھی ہوتا ہے شیطان، اور شیطان مردود یا جو برے ساتھی ہیں کفار،
ان برے ساتھیوں کے لیے بھی لفظ مولا استعمال ہوا قرآن کریم میں. یعنی جو مولا کا لفظ ہے اتنا کامن لفظ ہے کہ یہ اچھے مددگار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اچھے دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، برے دوست کے لیے بھی استعمال قرآن نے کیا. سورہ حج کے اندر جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ وَبِئْسَ الْمَوْلَى وَبِئْسَ الْعَشِيرُ، کہ جو مشرک ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کہا کہ وہ کیا ہے، ان کا کتنا ہی برا ساتھی ہے. بِئْسَ الْمَوْلَى، وہ کتنا ہی برا دوست ہے. یہاں دوست کے معنی میں، ساتھی کے معنی میں جو ہے نا یہ استعمال ہوا. تو مولا برے ساتھی کو بھی کہتے ہیں قرآن کے مطابق. تو یہ وسیع معنی لفظ ہے. پھر مولا کا لفظ سورۃ دخان کی یوم لا یغنی مولا عن مولا، تو سورۃ دخان کے اندر آیت نمبر 41 میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، تو وہاں کہا لا یغنی مولا عن مولا، کوئی بھی تمہارا دوست مددگار نہیں ہوگا، لوگ نفس نفسی کا عالم ہوگا. تو وہاں بھی مولا کس معنی میں آیا؟ دوست اور مددگار کی معنی میں آیا، محبوب کے معنی میں آیا. خلیفہ کے معنی میں آپ معنی یہاں پہ نہیں کر سکتے. پھر سورہ محمد کی آیت نمبر 11 ہے، تو جو اللہ نے کہا کہ اللہ مومنوں کا مولا ہے جو ایمان والے ہیں، ایمان کا مولا ہے، اور کافروں کا کوئی ولی و نصیر نہیں ہے، من ولی ولا نصیر، کوئی مولا نہیں ہے. ٹھیک ہے، چار سورہ محمد کی آیت نمبر 11 میں، اور سورہ دخان کی آیت نمبر 41 میں، حج کی آیت نمبر 13 میں، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 40 میں جو مولا کا لفظ آیا، کہیں بھی خلیفہ مراد نہیں ہے. اب آتے ہیں ولی کا لفظ قرآن کریم میں. ولی کا لفظ قرآن کریم میں کئی معنی میں استعمال ہوا. میں چند ایک دوست کے معنی میں آیا. پورے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں ولی کا لفظ خلیفہ کے معنی میں کہیں استعمال نہیں ہوا. بڑی وضاحت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو ان اولیاء کا لفظ آیا، تو وہاں پہ اولیاء جو اللہ کے دوست ہیں، تو لفظ ولی کس کے معنی میں آیا؟ اور اولیاء ولی کی جمع ہے نا، تو یہ دوست کے معنی میں آیا. اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 120 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. آیت نمبر 120 کہ اللہ نے فرمایا کہ ما لک من اللہ، ان کا کوئی اللہ کی جانب سے مددگار نہیں ہے، من ولی کوئی مددگار، ولا نصیر اور کوئی حمایتی. ولی یہاں حمایتی میں آیا کیونکہ ان کا کوئی نہ کوئی ان کے حمایتی ہوگا نہ مددگار ہوگا، یعنی مددگار اور حمایتی اور دوست کے معنی میں استعمال ہوا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 ہے، 257 ہے، 257 ہے. اس میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے دوست ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ ولی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ کے پیارے ہیں، دوست ہیں، اس معنی میں آیا. اس کے بعد اگلا جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 ہے. آل عمران آیت نمبر 68، اس میں لفظ ہیں وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ. اس میں لفظ یہ ہے کہ مومنوں کا مددگار اور سہارا اللہ ہی ہے، تو مددگار کے معنی میں آیا. یہ نہیں، اگر اس کو ہم لے کے آگے چلیں تو کئی ایک معنی میں یعنی قرآن کے اندر ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، آخری جو بات میں کرنے جا رہا ہوں. تو سورہ المائدہ آیت نمبر 67 ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ. اس آیت کے تحت ایک یہ آیت ہے، اس آیت کے تحت شیعہ کی بہت ہی معتبر تفسیر فرات الکوفی ہے. تفسیر فرات الکوفی میں وہ کہتے ہیں شیخ فرات الدین، شیخ فرات ابن ابراہیم بن فرات الکوفی، یہ شیعہ کی غالباً پہلی یا دوسری تفسیر ہے، جو شیعہ تاریخ کی سب سے پہلی تفسیروں کی تفسیر ہے. یہ اس میں یہ کہتے ہیں، اس آیت تحت وہ کئی روایات لاتے ہیں. پہلی روایت زید بن ارقم کی لاتے ہیں کہ اس میں مولا علی کی ولایت کا یعنی اعلان ہے.
کہ من کن تو مولا کی روایت لاتے ہیں، کہتے ہیں من کن تو مولا ہو فعلی، مولا سے مراد مولا ولایت مراد ہے، ولایت روحانی ولایت مراد، یعنی فراز الکوفی روایت لا کے کہتے ہیں من کن تو مولا سے مراد کیا ہے، اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ ولایت مراد ہے، ٹھیک ہے، اور امامت اور خلافت مراد نہیں ہے۔ دوسری چیز محمد جعفر، امام جعفر جو ہے روایت کرتے ہیں، ان کے ساتھی کچھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا فاز علی مولا ہو، تو اس سے مراد کیا ہے، کہا ولایت علی، یہ اعلان حضیر خم پر ولایت علی کا تھا، خلافت اور امامت علی کا نہیں تھا۔ اور پھر اگلی روایت اسی جگہ لکھتی ہیں، وہ کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ علی تم کو مبارک ہو کہ تم کو آج جو ہے جس بات کی وصیت ملی ہے کہ تم ہمارے امام ہوگے، قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہوگے تمہاری امامت میں تم سب سے پہلے ہوگے اپنے گھوڑے پر، سب لوگ آپ کی معیت میں جنت میں داخل ہوگے۔ تو یہ امامت جو ہے آخرت کا اور ولایت علی کا اعلان ہے، نہ کہ خلافت اور امامت کا، جس کو آج ہم شیعہ حضرات شیعہ بھائی اس کے مفہوم دیتے ہیں۔ اگلی ہارون اور موسیٰ والی جو حدیث ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔